आपको तरतीब बताई जाएगी। अभी कुछ लेन देन की बात कर लेते हैं। लेन देन होना चाहिए ना जिंदगी में, हैं? चलो जी बात करते हैं। हम किस लिए यहाँ पर आए हैं? उम्रा करने के लिए। हमारा मकसद क्या था? कोई एक बंदा बता दे। अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए, यही मकसद है ना। लेकिन दुख इस बात का है कि आजकल जो उम्रा हो चुका है वो बड़ा फैशनेबल हो चुका है। चंद दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ हज ने, जो इनकी मिनिस्ट्री है, जैसे हमारी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज होती हैं, जैसे हमारी मिनिस्ट्रीज होती हैं, नहीं सुना था। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा ने जो तस्वीर जारी की है उसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता था कि लोग इबादत कम और तस्वीरें ज्यादा बना रहे थे। हज पे आए हुए थे सारे लोग, सबके मोबाइल बैतुल्ला शरीफ की तरफ, और ये ऊपर से किसी ने व्यू बना के तस्वीर बनाई है। अल्लाह हमें, हम सब लोगों को सही मानों में उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हमने जितना भी माल खर्च किया है, अपने घर वालों को छोड़ा है, रिश्तेदारों को छोड़ा है, सिर्फ और सिर्फ मकसद क्या है कि अल्लाह और उसका रसूल हमसे राजी हो जाए। इसके अलावा किसी का भी कोई मकसद नहीं है। आप लोग बड़ी बड़ी ख्वाहिशें लेकर आए हैं और ख्वाहिशों के साथ साथ हजरत मूसा का दौर है। हजरत मूसा का दौर है और एक शख्स है, हजरत मूसा ने अल्लाह से कलाम किया, या अल्लाह, इस वक्त कायनात के अंदर जो तेरा सबसे ज्यादा गुनहगार बंदा है वो मैं देखना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया फलां जगह पे एक रास्ता है, वहां पे इतने टाइम पे पहुंच जाना, वहां से एक बच्चा गुजरेगा, उसके साथ एक आदमी होगा, वो जो आदमी है वो इस वक्त कायनात में सबसे ज्यादा गुनहगार है। हज़रत मूसा मुकर्रर करदा जगह पर पहुंच गए और जाकर उस बंदे का इंतजार करने लगे। अल्लाह ने फरमाया कि फलां फलां उसकी हैयत होगी, फलां उसका रंग होगा। इस तरह से उसका जो स्ट्रक्चर था वो सारा बताया। हजरत मूसा पहुंचे, उस शख्स को देखा, वापस आ गए। फिर अल्लाह से कलाम किया, या अल्लाह, ये तो तेरा सबसे ज्यादा गुनहगार कायनात के अंदर बंदा था, अब मुझे वो बंदा दिखा जो सबसे ज्यादा नेकोकार हो। कौन हो? नेकोकार हो। हजरत मूसा, अल्लाह ने कलाम किया, अल्लाह ने फरमाया फलां जगह पे पहुंच जाओ, एक ऐसा बंदा गुजरेगा और इस जगह से गुजरेगा, उसकी ये हालत होगी, उसने ये लिया हुआ होगा अपने साथ। हजरत मूसा मुकर्रर करदा जगह और वक्त पर पहुंच गए। जो बंदा सुबह देखा था सबसे ज्यादा गुनाहगार है, वही शख्स शाम को सबसे ज्यादा नेकोकार। बंदा एक ही है, जो सुबह गुजरा है और शाम को गुजरा, सबसे सुबह जो था वो सबसे ज्यादा गुनाहगार था, और जब शाम में गुजरा तो सबसे ज्यादा क्या था? नेकोकार था। हजरत मूसा बड़े परेशान हुए, अल्लाह से कलाम किया, या अल्लाह, इस चीज में क्या राज रखा है कि सुबह के वक्त जो सबसे ज्यादा गुनाहगार था वो शाम के वक्त में सबसे ज्यादा नेकोकार कैसे हो गया? अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, ये मेरे राज हैं, तू नहीं जानता। हजरत मूसा ने कहा कि आप मुझे भी राज से आगाह करें। अल्लाह ने फरमाया कि वो अपने बेटे के साथ जंगल में रोजाना लकड़ियां काटने जाता था। सुबह जब लकड़ियां काटने गया, उसका बेटा उसके साथ था। उसके बेटे ने बाप से सवाल किया, अब्बा जान, क्या इन जंगलों से बड़ी भी कोई चीज है? बाप ने जवाब दिया, हाँ, इन जंगलों से बड़ी चीज पहाड़ है। फिर उसके बेटे ने सवाल किया, अब्बा, क्या इन पहाड़ों से भी कोई बड़ी चीज है?
اس نے کہا ہاں ان پہاڑوں سے بڑی چیز آسمان ہے۔ پھر اس کے بیٹے نے سوال کیا ابا جان کیا آسمان سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ اس کے باپ نے جواب دیا ہاں میرے گناہ ہیں۔ پھر بیٹا نے سوال کیا ابا جان آپ کے گناہوں سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ باپ نے جواب دیا میرے گناہوں سے بڑی چیز اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ علامہ اقبال کہتا ہے نا کہ خطائیں دیکھتا بھی ہے، عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ وہ اتنا مہربان کیوں ہے۔ اللہ ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے۔ یاد رکھیے گا عمرے پہ آنا صرف اور صرف اللہ اور اس کی رسول کی رضا کا کام ہے۔ کیا ہم اس کام کو صحیح معنوں میں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ سوال ہمارے لیے یہ پیدا ہوتا ہے۔ حاجی صاحبان اکثر لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں، ہم مجھے 5 سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے، اور میں نے آج تک 2-4 ہی لوگ دیکھے ہوں گے جو سچے دل سے عمرہ کرنے آئے ہوں۔ آپ بھی سچے دل سے آئے ہیں، یہ نہیں کہ آپ ایسے آ گئے اور آپ کے دل میں اللہ کے رسول کے لیے محبت نہیں ہے، لیکن جو صحیح معنوں میں حق ادا کرنا چاہیے وہ ہم سے اس میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر ہم جیسے آئے تھے، ہمارے لہجے کے اندر سختی تھی، ہم آئے، آ کر عمرہ کیا، طواف کیے، مدینہ گئے، واپس پلٹے، اپنے شہروں کو ملکوں کو لوٹ گئے، لیکن لہجے کے اندر نرمی لے کر نہ آئے۔ اللہ کے نبی طائف میں تشریف لے کر گئے، طائف والوں نے اللہ کے نبی کو پتھر مارے، جسم مبارک خون سے بھر گیا، جسم سے خون بہا، جوتے مبارک خون سے بھر گئے۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں فلاں پہاڑ کو پکڑوں، فلاں پہاڑ کے ساتھ ملا دوں، تو اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا اے جبرائیل تو نہیں جانتا مجھے میری امت کتنی عزیز ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا تھا انسان کو، ورنہ تعریف کے لیے کم نہ تھے کروڑیاں۔ اللہ پاک نے انسان کو انسان کا درد محسوس کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، ورنہ اللہ کی تعریف کے لیے تو فرشتے اتنی لائن میں لگے ہوئے ہیں، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے۔ آج ہم جس مقصد کے لیے نکلے ہیں اس مقصد کے پیچھے بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ ہم نے یہاں سے کچھ شاپنگ کر کے جانی ہے، اور شاپنگ میں کیا لے کے جانا ہے؟ کھجوروں کے علاوہ، رشتہ داروں کے لیے تحائف کے علاوہ نرم دل، زبان کی شائستگی، آپ کی گفتگو میں مٹھاس، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا حسن سلوک، نماز کی پابندی، والدین کی خدمت، اور مخلوق خدا کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنے کی خواہش۔ اگر یہ چیزیں ہم ساتھ لے کر گئے تو یہ سمجھیں ہمارا عمرے پہ آنے کا جو اصل مقصد ہے وہ پورا ہو گیا۔ اگر یہ چیزیں نہ لے کر گئے، جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے، تو یوں سمجھیں عمرہ کرنے کا اصل مقصد پورا نہ ہوگا۔ اپنی آواز کی کرختگی کو، اپنے لہجے کی سختی کو یہی چھوڑ کر جائیں۔ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ حضرت علی سے کسی نے سوال کیا، اے علی زندگی میں سب سے زیادہ کس چیز نے آپ کو پریشان کیا؟ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ مجھے زندگی میں سب سے زیادہ موت نے پریشان کیا ہے۔ اس لیے اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، سچے دل سے توبہ کر کے جائیں۔ جو زندگی گزر گئی، باقی جو بچی ہے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو لگا دیں، محنت سے نماز دین کی طرف لگ جائے۔ یہی ہمارا دین ہے اور یہی ہمارا اسلام ہے۔ سیدھے ہاتھ کو دیکھیں، جامعہ ام القری یونیورسٹی ہے، زیارت کا حصہ نہیں ہے، آپ کی معلومات کے لیے۔ وہاں پر امام کعبہ اور کچھ امام کسی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر کے امام کعبہ بنے ہوئے ہیں۔ جامعہ ام القری مکہ کا پرانا نام ہے، جس کا مطلب ہے شہروں کی ماں۔
مکہ کا جو پرانا نام ہے وہ ام القری ہے، جامعہ ام القری۔ حاجی صاحب انشاءاللہ سبھی لوگ اس بات کا تہیہ کرتے ہیں نا کہ جب یہاں سے جائیں گے سچے دل سے توبہ کر کے جائیں گے، انشاءاللہ جو بھی گناہ ہوئے ان کی معافی طلب کریں گے، بے شک اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، بے شک وہ ہماری توبہ کو سنے گا بھی صحیح اور قبول بھی فرمائے گا۔ اور جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے آپس میں مٹھائیاں بانٹتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں، اور اگر کوئی فرشتہ پوچھے تو کہتے ہیں کہ آج ایک نوجوان نے گناہوں سے راستہ توڑ کر، گناہوں کا راستہ چھوڑ کر اللہ کی طرف اپنے آپ کو راغب کر دیا ہے، اس لیے ہم مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، اس لیے ہم جشن منا رہے ہیں۔ اس زندگی میں، اس دنیا میں کچھ بھی نہیں پڑا جو جنت ہے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں رکھی ہیں جو دنیا کے اندر بہت کم ملتی ہیں۔ عرفہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو یوم حشر بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں پر اللہ پاک آخرت والے دن عدالت لگائیں گے اور سب سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی زندگی کے دن کہاں گزارے۔ عرفہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے قیام کرنا، وقوف کرنا، جاننا، واقعیت حاصل کرنا۔ اس میدان کے اندر اگر سیدھے ہاتھ پہ دیکھیے تو پیلے کلر کی اس طرح کے بورڈ لگائے گئے ہیں، کیوں لگائے گئے ہیں یہ میں آگے چل کے بتاؤں گا۔ لکھا ہوا نا عرفات سٹارٹ، بدایا عرفات، یہاں سے عرفات کا میدان شروع ہو رہا ہے، اور لیکن ابھی ہم میدان عرفات کے اندر ہیں۔ نماز کو ادا نہیں کرتے بلکہ چھوڑ دیتے ہیں، قضا کر دیتے ہیں، اور آپ پر قضا کرنا واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ مغرب کی نماز یہاں ادا نہیں کریں گے بلکہ یہاں سے آگے وادی مزدلفہ کے لیے صرف ہم اذان سنیں گے اور وادی مزدلفہ کے لیے نکل پڑیں گے۔ یہ میدان پورا سال بند رہتا ہے، سال میں صرف ایک دن کے لیے 9 ذی الحجہ کو کھلتا ہے، ظہر عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے اور مغرب کی اذان کو یہ میدان چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور اس میدان میں ماشاءاللہ اس سال 18 لاکھ سے زائد لوگوں نے حج ادا کیا ہے۔ 18 لاکھ سے زائد لوگوں نے حج کا رکن اعظم ادا کیا ہے، اور اللہ نے الحمدللہ ہمیں